बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसमा शिराजी और हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन है ये यूएस इलेक्शंस की, जिसमें कि बहुत ही ब्रेकिंग नहीं बल्कि शॉकिंग न्यूज़ आई है। और शॉकिंग न्यूज़ ने ही पूरे पाकिस्तान को नहीं पूरी दुनिया को हिला दिया है। हर तरफ से मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है और आपने देखा कि कुछ लोग हैरान हैं, कुछ परेशान हैं, कुछ पशेमान हैं। और ये जो सूरत हाल डोनाल्ड ट्रंप साहब की कामयाबी के बाद आई है, इसको बहुत से लोग मुख्तलिफ पैराओं में भी देख रहे हैं। बहरहाल हैरान बात है। और एक बात बड़ी वाज़ेह हो गई कि दुनिया में इस वक्त राइट विंग का जो है वो उरूज आ रहा है। नस्ल परस्ती और मुतासिब लोगों का मोदी साहब के बाद अब ये दूसरी निशानी है उनका, नस्ल परस्तों का जो उरूज है। ये एक बहुत ही खतरनाक रुझान है और खुद अमेरिकन इससे कितने बाखबर हैं ये अभी आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन अभी तक तो बेखबर हैं, जो कि इस जीत की सूरत में सामने आ चुका है। भारत में पूजा पाठ के जरिए से बहुत दुआएं मांगी गई थी, मन्नतें मुरादें हुई थी, जिसके बाद ट्रंप साहब जो हैं वो कामयाब हुए। रूस बड़ा खुशी का इजहार कर रहा है, यूरोप थोड़ा सा नाराज है और यही सूरत हाल जो है मुख्तलिफ जगहों पे नजर आ रही है, यानी मिला जुला रद्द अमल है। ट्रंप साहब पाकिस्तान के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, हम सारी दुनिया से बेखबर, अपने से ज्यादा मतलब रखना चाहिए। ट्रंप ने पाकिस्तान के हवाले से मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ बातें की। मसलन 2012 में इन्होंने एक ट्वीट किया जो कि उसामा बिन लादेन के बाद था और उसमें नाराजगी का इजहार किया और पाकिस्तान से कहा कि वो कब माफी मांगेंगे। इसी तरह से पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से इन्होंने हमेशा ही बहुत वाही तबाही बोली है और इनको कहा जाता है कि ये भारत नवाज हैं और पाकिस्तान मुखालिफ हैं। इसके साथ साथ एक और बड़ा दिलचस्प मौजू रहा है और वो ये है कि रिपब्लिकन्स जब भी वो आते हैं वो पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ की बहुत हिमायत करते हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की फेवर करेंगे या खुदा न खास्ता कुछ और होगा? ये क्या उन्होंने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में कहा और क्या उन्होंने पाकिस्तान के बारे में कहा? जरा सुनिएगा, उसके बाद फिर मौजू को आगे बढ़ाते हैं। Pakistan is a very, very vital problem and really vital country for us because they have a thing called nuclear weapons. They have to get a hold of their situation. When I see that and when I see it put in a park because it was mostly Christians, although many others were killed other than Christians, I think it's just absolutely a horrible story. But I'm talking about radical Islamic terrorism. I will solve it far better than anybody else running. Yeah, but the problem with Pakistan is they have nuclear weapons, and which is a real problem. Again, the single biggest problem we have nuclear weapons, countries with, and it's not only countries, you have 9 countries right now with nuclear weapons, but it's semi-unstable. And we don't want to see total instability, and it's not that much, relatively speaking, and we have a little bit of a good relationship, and I think I'd try and keep it. And that's very much against my grain to say that. But a country, and that's always the country I think of, we give them money, we help them out, but if we don't, I think that would go on the other side of the ledger, and that could really be a disaster. At the same time, if you look at India and some of the others, maybe they'll be helping us out because we're going to look at it. But we have many, many countries that we give a lot of money to, and we get absolutely nothing in return, and that's going to stop. होंगे आप क्या कहा है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में, और फिर बहुत सी बातें इन्होंने की हैं, लेकिन मुसलमानों को और पाकिस्तान के हवाले से जो उनका परसेप्शन है वो काफ़ी इबहम का शिकार है। इसी पे बात करें कि क्या पॉलिसी होगी अमेरिका की पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की क्या पॉलिसी होगी अमेरिका के लिए। डॉक्टर शीरी मुजारी साहिबा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जाना माना नाम है और इंटरनेशनल अफेयर्स पे इनको का अबूर हासिल है, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। कमर जमान कायरा साहब वैसे तो सोशलिस्ट रहे हैं हमेशा, इनकी क़यादत के साथ नहीं हैं बिल्कुल, तो अभी इनसे भी बात करेंगे कैपिटलिस्ट के बारे में। और साथ है मोहम्मद जुबैर साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा भी हैं। इनको अब मैं क्या कहूँगी, कैपिटलिस्ट कहूँ या सोशलिस्ट, ये तो प्रोग्राम में आगे जाके ही पता चलेगा। डॉक्टर साहिबा, आपका पहला रद्दमल क्या है, ये क्या पागलपन हुआ है? देखें, पहली बात तो ये कि पाकिस्तान को कोई भी इन दोनों में से इलेक्ट होता तो हमें फ़ायदा नहीं था। आपने ट्रंप की तो एक जहालत की तकरीरें, उनको पता नहीं पाकिस्तान के बारे में, मे बी उनको काफ़ी दुनिया के बारे में नहीं पता। तो लेकिन आप अगर हिलरी क्लिंटन की स्पीचेस भी देखें पाकिस्तान के बारे में तो वो हॉस्टाइल हैं वो। और अब अमेरिका की एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई है। जितना ज्यादा न्यूक्लियर इशू पे सपोर्ट हिंदुस्तान को ओबामा रेजीम ने दिया है, मैं कहती हूँ किसी और रेजीम ने नहीं दिया। तो अगर हम ये सोच रहे थे कि हिलरी क्लिंटन आएगी और हमारी दोस्त बन जाएगी तो ये गलत फहमी थी हमें।
تو پہلے تو میں یہ کلیئر کر یعنی less evil والی بات ہے، نہیں لیسر لیسر ایول نہیں ہے. ون واز اے نون ڈیول, دی ادر از این ان نون ڈیول. اور امریکہ کے لیے چوائس یہ تھی کہ یا وہ ایک ایکسٹریمسٹ کو الیکٹ کرتے یا ایک لائر کو, جھوٹ بولنے والی کو الیکٹ کرتے. انہوں نے ایکسٹریمزم سلیکٹ کر لی. تو ہیونگ سیڈ دیٹ, اب پاکستان کا مسئلہ تو اٹھے گا کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو مسلمانوں کی طرف ایک رویہ ہے, جو ان کا امیگرنٹس کی طرف ہے, اور جو انہوں نے پاکستان کے نیوکلیئر ایشو پہ کہا ہے, اور انڈینز بڑا وہ خوش ہو رہے ہیں کہ بڑی پوجا پاٹ ہوئی ہے, بڑی ان کے وہ ہندو ایکسٹریمسٹ کی ہوئی ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ایونچولی ان کو بھی کوئی ریئلائزیشنز ہوں گی. اگر آپ نوٹ کریں اسپیچ میں یہ بھی کہا کہ اگر ہم ایڈ اور اسسٹنس نہیں دیں گے اور تعلقات اچھے نہیں لگیں گے تو ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا. کم سے کم اس انسان کو جو اتنے انٹیلیجنٹ نہیں ہے, میں سمجھتی اتنی عقل تو ہے کہ اگر وہ پاکستان کی ٹوٹلی مخالفت کریں گے تو ان کو نقصان ہوگا. پرابلم ہمارے لیے یہ اٹھے گا کہ پہلی دفعہ وائٹ ہاؤس میں بھی ریپبلکن پارٹی ہے اور دونوں ہاؤسز میں بھی ریپبلکنز کی ڈومینیشن ہے. تو اس لحاظ سے ٹرمپ کو کافی لیوے ملے گا, جو وہ چاہے گا وہ کر سکے گا کیونکہ کانگریس بھی ریپبلکن کنٹرولڈ ہے. بالکل. تو یہ اس سے ہمیں ذرا پرابلم ہوگی فیوچر. لیکن اب پوائنٹ یہ ہمیں اپنی پالیسیز ڈیوائز کرنی ہے, ہمیں اپنی کیونکہ امریکہ آپ کا آلائی نہیں ہے, آپ کو اٹس اے ہاسٹائل اسٹیٹ. بالکل یہی بات ہے. لیکن قائرہ صاحب, ہم نے اپنی پالیسیز کیسے بنانی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم بھارت کے ذریعے سے ڈیل کریں گے پاکستان کو. ان کے جو جملے آخری آپ نے سنے ہوں گے, تو یہ اگر اس طرح کریں گے تو ہماری پالیسی ہے کیا؟ ڈاکٹر صاحبہ کی بات بالکل ٹھیک ہے. کیا پالیسی ہے ہماری؟ میرا کوئی امریکی پالیسی کے بارے میں بہت زیادہ سٹڈی نہیں ہے, میں بڑا سطحی سا نالج رکھتا ہوں ان کا. جہاں تک میرا علم ہے یا میں سمجھتا ہوں, امریکہ کے اندر یقیناً امریکی صدر بہت پاورفل ہوتا ہے, اور امریکی صدر کے آ جانے سے پالیسی میکرز کے اندر بہت بڑی بڑی تبدیلیاں آئیں گی. سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ تبدیل کر دیے جائیں گے مختلف عہدوں سے, جہاں جو فورم ہے ان کے ڈیسیژن میکنگ کے. بٹ ایون دین یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود ایک امریکی اپنا مفاد کی پالیسی بھی ہے, امریکی انٹرسٹ کی پالیسی بھی ہے, جس کو دیکھ کے پالیسیاں بنتی ہیں. یہ بالکل ایک شخص کی خواہش کے مطابق ٹوٹل پالیسی شفٹ ہو جائے, یہ ریسنٹ ہسٹری میں ہم نے امریکی پالیسی میں دیکھا نہیں ہے. یہ ریپبلکنز کے آ جانے کے بعد یا ڈیموکریٹس کے آ جانے کے بعد, کسی فرد کے تبدیل ہونے کے بعد کچھ نہ کچھ ضرور فرق آتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے جو سپیچز ان کی الیکشن ریلیز کے اندر رہی, الیکشن کیمپین میں رہی, اب ان کی سپیچز وہ نہیں ہیں. وہ تو اپنے ملک کی مطلب نیٹو کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے. ان کے سامنے ٹارگٹ کیا تھا؟ ان کے سامنے ٹارگٹ تھا کہ ایک بہت ایکسپیرینسڈ خاتون, جو آڈیٹری میں بھی ان سے بہتر ہو گئی, جو انفارمیشن میں بھی ان سے بہتر تھی, شی آؤٹ سمارٹڈ ہے. آپ ذرا غور کریں نا کیا کیا. میں تو حیران ہوں, میرے لیے تو بڑا اچنبھے کی بات ہے ہاؤ ہی ون. ایک جوا خانہ جس کا کاروبار جوا خانہ ہے, اور جوا خانہ 2 نمبر کام ہے, جس بندے کی بنیاد بیسیکلی امریکن ریسلنگ ہے, اور ریسلنگ میں صرف حصہ نہیں لیا بلکہ اس کا پروموٹر ہے, اور وہ بندہ اس کا اسکرین پہ چل بھی رہے, اس کا کاروباری 2 نمبر ہے. اچھا, یہ اس کا مزاج ہے, یہ اس کا بلڈ اپ ہے. دوسرا وہ ریسسٹ ہے, اس نے خواتین کے بارے میں, اس نے بلیکس کے بارے میں, اس نے مسلمز کے بارے میں, اس نے میکسیکنز کے بارے میں جو دل میں آیا کھل کے کہا, اس نے چھپا کے بھی نہیں رکھا. میرا خیال یہ ہے کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک کنسیڈرڈ پالیسی تھی. اسے پتا تھا کہ میرے پاس وہ سپیس نہیں ہے جو پالیسی, پرفارمنس یا کوئی پرومسز کے بارے میں آگے لے کے چل سکوں. لہٰذا میں الیکشن کے لیے اس کے جو الیکشن مینیجرز تھے, انہوں نے اس کو ایک ریسسٹ, جو امریکہ کی پلس تھی, امریکن سوسائٹی کی ویسٹ کی جو پلس ہے, اگینسٹ اسلام بھی ہے, اگینسٹ امیگرنٹس بھی ہے, اپنے ملک کے اندر اکانومی کا بھی صورتحال ہے, ان سب کے ساتھ رکھتے ہوئے انہوں نے جو اس کو ڈیزائن کر کے کمپین دی فار وکٹری
اس میں وہ جیت گیا. اچھا لیکن اب پالیسی میں اس کی یہ سپیچز اور ان کی یہ ساری جو بھی تک سارا ڈائلاگ تھا, یہ پالیسی میں کتنا ٹرانسفارم ہوتا ہے یہ امپورٹنٹ ہے. خیر انہوں نے آج بنتے ہی کہہ دیا کہ میں رنگ نسل کے بغیر امریکنوں کی جو ہے وہ خدمت کروں گا وغیرہ. لیکن زبیر صاحب وہ تو ذرا شو سا تھا نا, آج بڑا مہذب ٹرمپ تھا. ایک بڑی زبردست یہ ایک آبزرویشن ہے کہ مودی وہ رائٹ ونگ اینڈ ایکسٹریمسٹ اینڈ سب کچھ, اس کے باوجود وہ انڈسٹریلسٹ, یعنی ان کا وہ ایک لایا ہوا نمائندہ. اسی طرح سے یہ بھی سب کچھ ہے اور انڈسٹریلسٹ اور رائٹ ونگ کا ہے. بریکسٹ کے بعد جو چیزیں ہوئی ہیں وہ تو ہر طرف انڈسٹریلسٹ. اب ہمارے یہاں میاں صاحب بھی بہت بڑے انڈسٹریلسٹ کا نہیں, یہ میرا خیال ہے وہ تو ایک اس کا ایسپیکٹ نہیں ہے. مودی تو انڈسٹریلسٹ نہیں تھا, نہیں, بٹ آئی تھنک ایک جو کا بڑا آپ نے کہا تھا نا شروع میں, رائٹ ونگ ایک موومنٹ ہے نیشنلزم کے بیس پر, جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی جس طرح بریکسٹ کا بھی ووٹ تھا کہ جی یہاں سے باہر والے نکل جائیں, ہماری جابز انہوں نے لے لیے ہیں, اور جو مین سٹریم برٹش جس کو گورا تھا نا, اس نے بڑھ چڑھ کے وہ ووٹ ڈالا تھا کہ جی یہاں سے امیگریشن. اور اسی طرح سے امریکہ میں بھی یہ ایک رجحان کہ جی اینٹی امیگریشن, ہمیں وہ امریکہ واپس چاہیے جو ہمارا امریکہ تھا, جو گوروں کا وہ جو کہتے ہیں کنزرویٹو مڈل کلاس امریکن ہے وہ سمجھتا ہے. اور اسی طرح سے ناٹ اونلی کہ امیگریشن کے اینٹی امیگریشن ہے, یو ایس کا جو رول آؤٹ سائڈ یو ایس ہے ورلڈ میں رول ہے. مثال کے طور پر ان کے بیسز ہیں ساؤتھ کوریا میں, جاپان میں, جرمنی میں, وہ اس کے بھی مخالفت اس حد تک ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کیا ہم یہ جو سروسز دے رہے ہیں کیا اس کے بدلے ہمیں وہ معاوضہ مل رہا ہے جو ہمیں ملنا چاہیے سروسز, اور اس کے عوض جو امریکہ کی اکانومی کو جو لاس ہے. لیکن میرا خیال ہے جو ان کو بیلنسنگ ایکٹ کرنا پڑے گا جب وہ سمجھیں گے بیٹھ کے کہ امریکہ کی اسٹرینتھ جو ہے وہ گلوبل اکنامک سٹرینتھ ہی کی وجہ سے ہے, چاہے وہ میکڈونلڈ ہے یا آئی بی ایم ہے, سٹی بینک ہے, میریل لنچ ہے, ٹویٹر ہے, جو بھی ہے, دنیا بھر میں جا کے وہ بزنسز کرتے ہیں اور پیسہ کماتے ہیں اور امریکہ واپس آتے ہیں, اور اسی کے بیسس پر امریکہ کی شان ہے اور اسی کے بیسس پر امریکہ کی سٹرینتھ ہے. یہ زبیر صاحب یہی امپورٹنٹ بات ہے, یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے پرو انڈین پالیسیز کی ہم بات کرتے ہیں کہ 1.25 ارب کی آبادی ان کے ہے, اتنی بڑی اکانومی ان کے پاس اگر ہو, ان کے ساتھ ہو, ان کی فیور میں ہو تو ان کو فائدہ ہوگا. اسی لیے اٹس ناٹ جسٹ اکانومی, انڈیا کے ساتھ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے چائنا کو کنٹین کرنے کا. بہت پرانا بریک لے لوں, بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں, ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ریپبلکنز پاکستان کے بارے میں سوچتے کیا رہے ہیں ماضی میں, اس پہ بات کریں گے. میں ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ بات کری تھی کہ انڈیا کے حوالے سے کتنے ان کے ناٹ صرف اکنامک کی وجہ سے نہیں کہ بہت بڑی مارکیٹ ہے, سرٹنلی ایک وہ رول ہے, لیکن ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے. ان کی بہت اسٹرانگ ملٹری نیوکلیئر اب پارٹنرشپ ہو گئی ہے اور وہ ڈائریکٹلی ریلیٹ کرتی ہے چائنا کے ساتھ. چائنا کو کنٹین کرنا, فار ایگزامپل امریکہ اور ہندوستان کٹھے ایکشن کر رہے ہیں اور کوآپریشن کر رہے ہیں ساؤتھ چائنا سی میں, تو یہ ایشو ایک بڑا امپورٹنٹ ہے. لیکن ٹو گیو ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں نا ڈیول از ڈیو, ایک چیز میں سمجھتی ہوں جو وہ کرے گا, جو کرنے کی بڑی ضرورت تھی, جو ہلری نے جو مڈل ایسٹ میں تباہی پھیری ہے اپنی پالیسی سے, لیبیا میں خاص کر, مطلب جو ان کا ایمبیسڈر قتل ہوا ہے وہ اس پہ بلیم کرتے ہیں. تو وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی واضح سٹیٹمنٹ ہے, پرابلی ایک ہی کیٹیگوریکل فورن پالیسی سٹیٹمنٹ, کہ ہمیں روس کے ساتھ سیریا میں آئسس کو ختم کرنا چاہیے, نہ یہ کہ ہم پہلے اساد کو ہٹانے کی کوشش کریں. ہمارا فوکس روس کے ساتھ کوآپریٹ کر کے آئسس کو ختم کرنا چاہیے. تو میں سمجھتی ہوں اگر یہ شفٹ امریکن پالیسی میں آ جائے سیریا پہ, اس سے بہت سے فائدے. ویسے یہ وہ واحد چیز ہے جس کے اوپر میں خیال ہے پاکستان میں لوگ متفق ہوں گے, بلکہ اسلامی دنیا کے اندر سعودی عرب کے خلاف بھی انہوں نے کوئی ٹویٹس کیے ہیں ابھی حال ہی میں, اور سعودی عرب تو خیر مڈل ایسٹ میں واضح وہ لگ رہا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کا کلیش سعودی عرب کو امریکی کیا کہیں گے. سعودی عرب تو خود اپنے حالات کا بڑا شکار ہے, پہلے اپنے گھر کی خبر لے لیں تو پھر ان کی بات کریں گے. اور امریکیوں کے انٹرسٹ وہاں پہ زیادہ بڑے ہیں انفارچونیٹلی, اور ہندوستان کے بھی انٹرسٹ وہاں زیادہ بڑے ہیں. ہماری حکومتوں کو چاہ بڑا ہوتا ہے, ہم ان کے بڑے وکیل بن کے بیٹھ جاتے ہیں, ملتا کچھ نہیں, ملتا نہیں ہوتے. وہ ہمارے مخالف ہیں, ہمارے مخالفوں کو زیادہ سپورٹ کرتے ہیں, ہم وہ ان کو دیتے ہیں. اسرائیل کے ساتھ ان کی دوستی, وہ ہمارے وزیر اعظم کو جن کے ساتھ بڑی دوستی ہم کو نہیں دیتے, لیکن وہ ہندوستان کے وزیر اعظم کو دیتے ہیں جو پاکستان کا دشمن ہے. اور الٹیمیٹلی یہ جو اس وقت امریکہ میں ساری ڈیبیٹ چل رہی ہے نا,
اس کے پیچھے دس از اکانومی ڈریون. اس وقت امریکن اکانومی جس ڈپریشن میں ہے, اس ڈپریشن سے نکلنے کے لیے ڈائیورشن کی بھی ضرورت ہے, اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے, اور لوگوں کو ہوپ دینے کی بھی ضرورت ہے. اگر آپ کی سوسائٹی میں مسلسل جاب مارکیٹ کرٹیل ہو رہی ہے, یہ فیصلہ بھی اسی لیے ہوا ہے کہ وہ کہہ رہے کہ یار یہ آدمی کلیئر تو ہے کم از کم کہ مڈل کلاس اور جو میڈیوکر ہے وہ خوش ہوں گے. جاب مارکیٹ شرنک ہو رہی ہے, وہاں پہ گیپ بٹوین رچ اینڈ پور بہت بڑھ رہا ہے. بہت زیادہ تعداد میں اپر کلاس جو ہے, جو ملینرز بلینرز کی تعداد ہے, وہ بہت بڑھ رہی ہے, اور اس سے کئی گنا زیادہ جس طرح ہماری سوسائٹی کے اندر ہے. اور یہ ورلڈ وائڈ ہے, یہ اس سرمایہ داری نظام کی پیداوار ہے. اس نظام نے یہ امبیلنس جتنا بڑھے گا اسی طرح کے لوگ آئیں گے. الٹیمیٹلی دنیا میں جو الٹرنیٹو فلسفی آنی ہے یا جس کے اوپر کام ہو رہا ہے وہ انہی کی وجہ سے آئے گی. ایک بات بڑی واضح ہے, ان کو جو دنیا میں اپنی ملٹری مائٹ چاہیے نا, وہ ملٹری مائٹ ملٹری کے لیے نہیں ہے, دنیا کو رول کرنے کے لیے نہیں ہے, بلکہ ٹو رن دی بزنس. لیکن وہ اس بارے میں کلیئر ہے بہت, اس نے بولا ہے کہ بھئی ہم تو یہ ہمیں کیا ضرورت ہے مختلف جگہوں کے اوپر اپنے اڈے بنانے کی, ہم اپنے ملک کو دیکھیں گے. ایک اور بات, یہ جو ہمیں شک ہے نا کہ وہ چند اداروں کو یا چند ان کی آرگنائزیشنیں یہاں کام کر رہی ہیں, ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں, یا وہی ان کا ہول بزنس ہے. نو, دنیا میں سرمایہ داری نظام چلتا رہے اور اس کی اسی طرح کی شکل رہے, اور دنیا میں ان کے بہت ساری منڈیاں ہیں, دنیا میں ان کے بہت سارے پلیسز ہیں دنیا, اور وہ فائنینشیل مارکیٹ ہے جس کے اوپر میجر ان کا تھرسٹ ہے. دنیا میں بہت سارے اور چیزیں جو ہماری نظر میں بھی نہیں ہے. اچھا, لیکن ایک انٹرسٹنگ بات ہے, اور یہ جو برگر بیچ کے پیسے کمانے کا ہے, یہ بھی بلینز آف ڈالرز کا, ہنڈریڈز آف بلینز کا ہوگا, لیکن اس سے کئی گنا بڑا ان کا جو ادروائز بہت بڑا فوکس ہے اور بہت بڑا سفیر ہے, وہ اکانومی کا ڈیزائن ہے جو الٹیمیٹلی امریکنز اور امریکن الائز کو بینیفٹ کرتا ہے. یہ ویسٹ اور امریکہ. روس کیوں خوشیاں منا رہا ہے؟ مطلب روس میں بھی تو وہی سرمایہ داری, برائی شادی میں عبداللہ دیوارہ میں وہی کہہ رہی ہوں کہ اتنی تبدیلی ایک دم سے. اچھا, مزے کی بات آپ کی وجہ سے میں بات کر رہا ہوں, دنیا میں سب سے تیزی سے بلینر پیدا کرنے والا ملک روس ہے. جی اچھا, میں یہ اسٹیبلشمنٹ کو کیسے ٹریٹ کریں گے ٹرمپ صاحب, کیونکہ وہ تو کہتے ہیں جی نیٹو بھی ختم تو یہ بھی ختم, تو وہ بھی اسٹیبلشمنٹ ان کو تکلیف. ایک تو ہمیشہ ایک ہوتا ہے کہ الیکشن کیمپین کا ریٹورک ایک ہوتا ہے, اور ایک جب آپ آ جاتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں, اور ہی از دا کمانڈر چیف آف یو ایس آرم فورسز, جو کہ ایک بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے اور جو ڈرائیو کرتا ہے ایک فورن پالیسی, سیکیورٹی پالیسی کو. تو وہ ظاہر سی بات ہے جب یہ ان کے جنرلز کے ساتھ اور ایڈمرلز اور ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو ان کو ورلڈ ایسپیکٹ کے حوالے سے بھی بتایا جائے گا کہ امریکہ کے انٹرسٹ کیسے ہیں, کیوں ہیں, اور اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. اور اگر کوئی پالیسی چینج آنا بھی ہوگا تو وہ اتنی آسانی سے نہیں آئے گا دھم کر کے وہ الٹا ہو کے چلنا شروع ہو جائیں گے. لیکن میں ایک چیز ریپبلکن پارٹی کے حوالے سے بتا دوں کہ وہ جو کہہ رہے تھے کہ گیپ رچ اینڈ پور, ریپبلکن پارٹی ہیز آلویز بین پرو بگ بزنس. بگ بزنس ہمیشہ, ڈیموکریٹس بیسکلی لیبر ان کو سپورٹ کرتا ہے. اس پرٹیکولر الیکشن میں جو لیبر جو بہت اسٹرانگ اسٹیٹس تھے جہاں لیبر کی بہت زیادہ پریزنس تھی, وہ بھی انہوں نے اٹھا کے لے کے ہیں. وہ بیسکلی وہ جو میرا نہیں خیال ہے کہ وہ اکنامک سے زیادہ جو ہے وہ ہیٹ کے بیسس پر ہے. وہ بلیکس کے خلاف, ایک 8 سال ایک بلیک بیٹھا رہا وائٹ ہاؤس میں, اس نے بھی کنٹریبیوٹ کیا کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کرنا, میکسیکنز کے خلاف, لیٹینوز کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف. تو وہ جو بم ایک فرانس میں پھٹتا تھا نا اور مسلمان ادھر انوالو ہوتا تھا, تو وہ اس کو سپورٹ ملتی تھی. بالکل, اور اس چیز نے بڑا ہیلپ آؤٹ کیا اس دوران جتنی دہشت گردی کی میرا خیال ہے کہ تھوڑا بہت تو ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ ہی ول obviously ٹون ڈاؤن ہز ریٹورک. وہ اتنا ایگریسو پوسچر نہیں ہوگا جو کہ کمپین میں تھا. وہ جس طرح آپ نے دیکھا کہ کلنٹن کے بارے میں جو انہوں نے کہا تھا, اور جب یہ گئے ہیں ایکسیپٹنس سپیچ کرنے کے لیے تو بہت سی جگہ نعرہ پڑ رہا تھا اریسٹر اریسٹر, مطلب وہ بھی وہ اس, اینڈ اس نے جو سپیچ دی اور اس کے بارے میں کہا کلنٹن کے بارے میں بڑے اچھے الفاظ استعمال کیے. تو ایک کیمپین کے فوراً بعد, بٹ پھر بھی ایک ڈر خوف ہے. ہی از این ان نون کمیونٹی, اور یہ کس طرح سے کریں گے کیونکہ ہی از ناٹ باؤنڈ بائی دی ریپبلکن پارٹی ہیرارکی, کیونکہ وہ بالکل انہوں نے تہس نہس کر کے آگے خود گئے تھے. صحیح بات. بہت سارے سمبل دیکھنے والے ہیں کہ یہ بندہ میڈیا, یہ بندہ ان کی سوسائٹی کے اپنی جماعت کی میجارٹی نے جو ہیرارکی جس طرح کہہ رہے ہیں وہ انہوں نے مخالفت کی, میڈیا کو بلیم کرتا رہا, لیکن وہ سارے شل توڑتا ہوا نکل گیا ہے. لیکن ایک چیز اور یاد رکھیے,
इस इंतहा पसंदाना माइंडसेट का एक रिफ्लेक्शन थोड़ी सी से छोटा वो बुश था। बुश के दौर में दुनिया में जो रिएक्शंस और जो रिस्पॉन्सेज अमेरिकन के आए, उससे अमेरिकन पॉलिसी में बहुत बड़े बड़े खिला आए, बड़ी तबाही फैली है। ये लाजम नहीं है कि एक सदर के होते हुए, क्योंकि ओबामा के दौर में बहुत सारी रिपेयर होनी थी, क्योंकि जो पहले बुश के दौर में खराबियां पैदा हो चुकी थी और आपने अपनी दुनिया में अपनी फोर्सेज भी कर दी, जंगें भी छेड़ दी। अफगानिस्तान के अंदर जंग छिड़ी 79 में, सही असरात आज तक भुगत रहे हैं। बिल्कुल। ये नहीं होता अच्छा, कि किसी एक बंदे की पॉलिसी से सारा कुछ हो जाएगा। अच्छा, ये जो ओबामा वाला एंगल है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ओबामा ने आके जो पहले कमिटमेंट की थी, जो पहला इलेक्शन उसका लड़ा था कि मैं न्यूक्लियर जीरो कर दूंगा, ये वो कुछ नहीं किया। अमेरिकन मिनी न्यूक ज्यादा बढ़े हैं। अफगानिस्तान में फोर्सेस उसने बढ़ाई हैं, एस्केलेशन की थी, सर्ज सारा। तो मतलब है ओबामा की लैंग्वेज आप इलेक्शन से पहले सुनते तो उसके बाद पीस प्राइस भी मिल गया, पीस हाँ। प्राइस भी मिल गया। पीस तो नहीं लाया, जंगें उसने और की। जो सीरिया में वो ओबामा ने किया है विद हिलरी क्लिंटन एज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। लेकिन मैं समझती हूं कि डोनाल्ड ट्रंप को अपने इश्यूज भी बहुत होंगे। देखिए, he has to deliver on some of the election rhetoric। इतनी स्ट्रॉन्ग रेटरिक थी कि कहीं ना कहीं तो उसको डिलीवर करना पड़ेगा। जैसे वो मैक्सिको की दीवार की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी इमिग्रेंट्स यहाँ से, और आपको पता है डॉलर और मैक्सिकन करेंसी एकदम नीचे गिर गई है। Exactly। लेकिन एक और चीज जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसको अपने प्रॉब्लम्स होंगे। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का इशू इसका बहुत उठेगा। बिल्कुल। अच्छा, इसकी जो होटल्स हैं, इसके नाम की कैसीनोज हैं, अब इसने वॉशिंगटन में कुछ देर पहले खोला है होटल। इनको आप कैसे एक अननोन एंटिटी तो नहीं कर सकते। बच्चे उसके इन्वॉल्व हैं, डायरेक्टरशिप से हट जाएंगे वो, बट नाम इससे ज्यादा अहम बात जो है ना, वो ये है उन्होंने अपनी स्पीच में, छोटा सा आखिरी बात, फिर आगे निकलेंगे। उन्होंने अपनी स्पीच में आज कहा, अमेरिकन प्रेसिडेंट इलेक्ट ने, कि मेरे साथ इस कैंपेन में, जहां बहुत सारे लोगों की तारीफें की, उन्होंने कहा मेरे साथ इस कैंपेन में मोर देन 200 जनरल्स एंड एडमिरल्स दे वर वर्किंग विद मी। He took some names also। वो जो मिलिट्री रिटायर्ड पूरी हायरार्की है, वो उसको जिस बात का हम कह रहे हैं ना कि वो उनको मौजूदा हायरार्की सिखा बताएगी कि हमारे मुल्क के चैलेंजेस क्या है, वो ऑलरेडी बताने वाले थे। अच्छा, ये जो वेल थॉट आउट पॉलिसी भी उनकी सोची जा सकती है। जैसे डॉक्टर साहब ने शुरू में कहा था ना, न्यूक्लियर पॉलिसी कोई भी इनकी जो भी पॉलिसी है पाकिस्तान के लिए वो चेंज नहीं होगी, हर एक की पाकिस्तान के लिए एक ही होती है। लेकिन ये कितना सख्त होगा पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर, हमने थोड़ा सा चलाया भी था। और उसके बाद फिर पाकिस्तान के अंदर रिपब्लिकन्स किस तरह से डील करते हैं चीजों को, जमहूरियत और मार्शल लॉ का बड़ा ही इम्तिजाज सा रहा है, उस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और हमारे साथ जुबैर साहब हैं, उनको हम पूछना ये चाहते हैं कि जब भी मार्शल लॉज आते हैं या आए हैं, प्लान या बगैर प्लान के, किसी रिपब्लिकन्स पावर में हुए हैं, तो अभी जमहूरियत, आज प्राइम मिनिस्टर ने मैसेज भी यही दिया, जमहूरियत की हिमायत, इंसानी हुकूक की हिमायत करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। इसका क्या मतलब है? मेरा ख्याल है ये सही, आपकी 58 में मार्शल लॉ और 69 में जब रिपब्लिकन्स थे, लेकिन 77 में जो वर्स्ट मार्शल लॉ आया था सियाह का, तो उस वक्त डेमोक्रेट्स थे, कार्टर थे उस वक्त प्रेसिडेंट। बट आपकी असेसमेंट सही है कि रिपब्लिकन्स ऑलवेज हैव बीन सपोर्टिव ऑफ मार्शल लॉज इन पाकिस्तान, और नॉट जस्ट पाकिस्तान, बट वो बेसिकली दे लुक द अदर वे, उस हवाले से कि जी अगर डेमोक्रेटिक प्रोसेस को रोक दिया गया है तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, सो फार अमेरिकन इंटरेस्ट बरकरार रहता है। और जिस तरह हमने देखा कि 9/11 के बाद जो अमेरिकन इंटरेस्ट था, या 79 में सोवियत ऑक्यूपेशन के बाद अमेरिकन इंटरेस्ट था, उसको पाकिस्तान ने एडवांस किया दोनों दफा थ्रू मिलिट्री डिक्टेटर्स। तो अमेरिकन के लिए इससे अच्छी कोई चीज नहीं थी। पाकिस्तान बिकमिंग अ फ्रंट लाइन स्टेट ऑन बिहाफ ऑफ अमेरिका टू फाइट उनके सबसे बड़े दो इश्यूज, जो कि मेरा ख्याल है रीसेंट हिस्ट्री में या पिछले 100-200 साल में उनके हवाले से थे, और पाकिस्तान के रोल के बगैर वो नहीं अचीव कर सकते थे जो उन्होंने अचीव किया। और उसमें मिलिट्री डिक्टेटर्स का एक मतलब जाहिर है कि रजा रब्बानी साहब कहते हैं पाकिस्तान में दरवाजा बंद हो गया है, और उसमें एक बहुत बड़ी वजह रजा रब्बानी जैसे चैंपियंस हैं, जो डेमोक्रेसी के चैंपियंस हैं, उनका जिनका बहुत बड़ा रोल है, और उनका एक स्टेटमेंट ही ऐसे देना और हर प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर बात करना,
اور یہ پیپلز پارٹی کرتی رہی ہے ویسے, یہ پی ایم ایل این نے کوئی نہیں کیا. پیپلز پارٹی کو تو میں کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ پرو ڈیموکریٹک پارٹی رہی ہے, اور ان کی سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ہے پاکستان میں جمہوریت کو اسٹیبلش کرنے کے لیے. قربانیاں بھی انہوں نے سب سے زیادہ دی ہیں, تو وہ ایکنالجمنٹ تو میرا خیال ہے کوئی ان سے نہیں لے سکتا. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ پیپلز پارٹی کو زیادہ کیوں پریفر کرتے ہیں, پی ٹی آئی کے لیے آپ کبھی اچھے الفاظ. میں کہتا ہوں جو پاکستان کے جو میکرو ایشوز کو سمجھنے کی بات ہے نا, جسے کانسٹیٹیوشن کی اہمیت, چھوٹے صوبوں کی اہمیت, سینسٹیوٹی, اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کو سمجھنا بڑا امپورٹنٹ ہے. سر جی نوٹ کر لیں سب چیزیں. میں تو ہمیشہ ایکنالج کرتا ہوں. 2014 میں بھی جب وقت تھا تو اس وقت بھی پیپلز پارٹی نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم میاں نواز شریف کو سپورٹ کر رہے ہیں, پارلیمنٹ کو بچا رہے ہیں, اداروں کو بہت بڑا میجر ہم ان کے مطالبے کے ساتھ تھے. 2014 میں ہم کہہ رہے تھے پروب ہونی چاہیے الیکشن دھاندلی کی, لیکن جس دن انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ پارلیمان کی طرف اسی طرح ابھی بھی یہ کیا. پوائنٹ یہ ہے کہ امریکہ کی حکومت سپورٹ کرے یا نہ کرے, ایشو تو یہ ہے ہم کیوں مارشل لاز کو سپورٹ کرتے ہیں. ہمارے سیاستدان ہمیشہ مٹھائیاں بانٹتے رہے, جو بھی الیکٹ ہوتا تھا پہلے جا کے فوج کو اپنا وہ ملتا تھا جا کے. اور میں سمجھتی ہوں اگر آپ دیکھیں ڈیموکریٹ ریپبلکن میں کوئی فرق نہیں ہے, اپنے انٹرسٹ کو وہ دیکھتے ہیں. ہم ایک یو ایس پالیسی امریکہ کی طرف ہم نہیں بناتے جو کہ ہمارے انٹرسٹ کو ڈیفینڈ کرے. اور اگر آپ نے سمجھنا ہے, اور میں نے کل بھی یہ شو پہ کہا تھا اور میں بار بار کہہ رہی ہوں, اگر آپ نے سمجھنا ہے کہ امریکہ نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا اور ہمارے لیڈرز نے امریکہ کے ساتھ مل کے تباہی جو پاکستان میں پھیری ہے 1947 کے بعد, آپ وہ ذوالفقار علی بھٹو کی کتاب پڑھ لیں, میتھ آف انڈیپینڈنس. اٹ از دا موسٹ ویل فٹ نوٹڈ بک. چھوٹی کتاب ہے, زیادہ بڑی بھی نہیں ہے, اور اب بڑے عرصے کے بعد ری پرنٹ میں بھی آ گئی تو مل رہی ہے. کیونکہ اب مجھے بتائیں, دیکھیں امریکہ کا پرابلم یہ ہے کہ ان کا انٹرسٹ پاکستان میں ایز پاکستان کبھی نہیں رہا. ان کا انٹرسٹ جب پاکستان میں ہوتا ہے جب ان کو کوئی ریجنل ضرورت ہوتی ہے. پہلے اینٹی کمیونزم تھا, سینٹو سیٹوں پہ ہمیں سیٹ لے گئے, پھر رشینز کو ہٹانا تھا, پھر پاکستان کی طرف آئے, بیچ میں پاکستان کو بالکل اگنور کیا. لیکن چائنا کے حوالے سے اب پھر اسی وجہ سے ریجن کی وجہ سے پاکستان پہ انٹرسٹ دے رہے ہیں. امریکہ, ہمیں جب یہ ریلائزیشن ہوگی کہ امریکہ پاکستان میں انٹرسٹڈ نہیں ہے, پاکستان ان کے لیے اتنا ہی ویلیوبل ہوتا ہے جب ان کو ریجنل انٹرسٹ کی وجہ سے پاکستان کو انکلوڈ کرنا ہوتا ہے. اب پوری ہسٹری بالکل المیہ تو رہا ہے تیسری دنیا کے ملکوں کا, اور پھر پاکستان کا بالخصوص کہ ہماری حکومتیں آتی جاتی ہیں, ہمارے آرمی چیف لگائے جاتے ہیں, بنائے جاتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں امریکہ از انٹرسٹڈ ان اس, آپ میں نہیں انٹرسٹڈ. آپ کے ریجن میں جب ان کو انٹرسٹ ہوتا ہے تو پھر آپ کو لانا چاہتے ہیں. ہمارے ہاں ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ ہمارے کچھ سیاستدان جو ہوتے ہیں وہ جب منتخب ہو جاتے ہیں تو پھر فوج کو جا کے وہ سلام کرتے ہیں, ان سے مل کے. ڈاکٹر صاحبہ کی کریکشن کے لیے تھوڑی سی ویسے ہمت کر کے میں کر رہا ہوں کریکشن, تو گزارش یہ ہے کہ ہمارے خلاف تو لوگ پہلے مل کے جیتا کرتے تھے. آپ کچھ اور کریں. چلے ہمارے سویلین لیڈرز جو پاور میں آتے ہیں وہ جا کے کیوں جاتے ہیں فوج سے ملنے؟ گزارش یہ ہے کہ پاور میں آتے بھی کم ہیں, لائے جاتے ہیں انفارچونیٹلی. اور بہت سارے دیکھیں, میں یہاں تک کہنے کو اور ماننے کو تیار ہوں کہ بی بی شہید کی واپسی سے پہلے جو این آر او ہوا, ہم نے ایک ڈائلاگ کیا اس وقت کے ڈکٹیٹر سے, we were forced to do it, لیکن اس میں انٹرنیشنل فورسز تھی اور ان کو ہونا پڑا. مجبور اس لیے کہ واپسی کا راستہ نہیں تھا. پاکستان میں داخل ہونا, آپ بیٹھے ہیں پاکستان میں, آپ کو پتہ نہیں ہے. سوال یہ ہے اس وقت پاکستان کو چھوڑیے, چلے ہم جو آج اس پیس پہ ہیں اس پہ بات کر لیتے ہیں. دیکھیے پاکستان کو ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے, دنیا میں کوئی ملک کسی کا دوست نہیں ہے. بالکل, نیشن سٹیٹس کے اپنے انٹرسٹ, وہ ملک جن کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ان کے ہم نے تحفظ کی قسم کھائی ہے اور ہمارے ریسورسز بھی, ہماری فوج بھی ان کے لیے حاضر ہے, وہ بھی اپنے مفاد کے تحت آپ کے ساتھ ہے, بالکل پرنسپل کے ساتھ نہیں ہے. یہ سمجھ آ گیا, یہ بات آ جانی چاہیے. ابھی تک تو نہیں. ہمارے ہمسایہ ممالک میں افغانستان ہے, آپ کا بردر اسلامی ملک ہے,
وہ جب اس کا مفاد ہے تو آپ کے ساتھ ہے. ویسے قائر صاحب سوری آپ چونکہ ایک بہت بڑا ہنری کسنجر نے اسی پہ دیا تھا نا, نیوکلیئر ویپنز کا مسئلہ تھا نا, پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا مسئلہ تھا, پاکستان یہ ابھی بھی اسی طرح سے اہم ہے. پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا صرف مسئلہ نہیں ہے. جب پاکستان کا ایٹمی پروگرام بن رہا تھا ضیاء الحق کے دور میں, اس وقت امریکیوں کو پتا تھا کہ ہم بنا رہے ہیں, جب ضرورت تھی تو اگنور کیا تھا. اس کو مجبوراً یہ تھا ان کا کہ اگر ہم اس وقت وہ سکویز کرتے اور روکتے تو ان کا یہ سارا کا سارا سرٹیفیکیشن دے رہے تھے, تو پھر جس دن گیا واپس اسی دن سرٹیفیکیشن رک گئی, اسی دن پریسلر امینڈمنٹ بھی آگئی, اس دن فلاں بھی آگئے. سوال یہ ہے, اور اچانک امریکی صدر کو پتا چلا کہ اب یہ خطرناک ہو گیا. ایسا نہیں ہوتا. امریکیوں کو ہماری ضرورت ہے, یہ ہمارا خیال ہے, ایک حد تک ضرورت ہوتی ہے, لیکن ایک بات اور ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے پالیسی میکنگ میں جو بہت اہم ہے. ہمیں ریئیکشنری ہو کے نہیں, ہمیں اپنے طور پہ ایک ریشنل اپروچ یہ رکھنی چاہیے کہ اگر فرض کریں امریکی صدر اگر وہ اس اپروچ کے تحت آتا ہے کہ پاکستان کو سبق سکھانا ہے اور امریکیوں کو ان کی ریجن کی پالیسی میں پاکستان کے ساتھ لڑ کے نقصان ہوتا ہے, تو ان کا نقصان 2% ہوگا, ہمارا نقصان 98% ہوگا. بالکل صحیح. ان کے نقصان کو وہ ریپیئر شاید کسی جگہ کر لے, ہمارے نقصان کو ریپیئر کرنے کے پوزیشن میں نہیں ہوں گے. ہمیں اپنی پالیسیز اپنے گھر میں درست کرنے کی ضرورت ہے, جو بہت ضروری ہے. اور اگر آپ اپنے گھر میں ٹھیک ہوں گے تو جو آپ دنیا بھی آپ کے پالیسیز کی ساتھ بات کر رہے ہیں, جیسے ڈائلاگ ہم رضا ربانی صاحب کا بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ مارشل لاء کا رستہ ختم ہو گیا ہے. ایک تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ایسی ہوئی ہے, وہی کہہ رہے ہیں نا وہ. دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں, ایک تو یہ مارشل لاء کے رستے یا ان کانسٹیٹیوشنل موو کے رستے یا عدالتی انٹرونشنز کے رستے, وہ بھی تو رہے نا. یہ عدالت کون سی بری ذمہ ہے, انہوں نے کیا کیا نہیں کیا ہوا عدالتوں نے پاکستان میں. اللہ کرے اب ایسا نہ ہو, اللہ کرے اب سسٹم ہر مارشل لاء کو جسٹیفائی تو کیا, لیکن اس پہ کسی تو ISI بھی ہوتی ہے, تو عدلیہ بھی ہوتی ہے, تو باقی سارے بھی ہوتے ہیں. چھوڑیے اس کو, آگے نکلیے. اب آج آگے ہسٹری. سوال یہ ہے کہ آپ کی سوسائٹی نے مارشل لاء روکنے ہیں, سوسائٹی نے ان ڈیموکریٹک مووز روکنی ہے. آئین نے صرف نہیں روک سکنی, قانون نے نہیں روک سکنی. یہ بات درست ہے کہ آئینی دائرہ بہت تنگ کر دیا گیا ہے, عدالتوں کو پابند کر دیا گیا ہے, لیکن کسی حد تک یہ پابندی وہی 18ویں ترمیم جس کو ہم کہتے تھے پہلے بھی کسی حد تک وہ اس کے اوپر. لیکن سر فارن پالیسی بھی تو یہ پارلیمنٹ بات اور کر رہا ہے. پہلے بھی ہمارے ملک کے اندر ان کانسٹیٹیوشنل انٹرونشن کی گنجائش آئینی طور پہ نہیں تھی, اس کی سزائیں بڑی سخت تھیں, اب اور سخت کر دی گئی. میاں صاحب نے جو بات کہی ہے کہ وہ ایک سمبولک ہے کہ ہم نے اتنے آئینی بیریئرز لگا دیے ہیں, ہم نے عدالتوں کے اوپر بھی قدغنیں لگا دی ہیں کانسٹیٹیوشنل. اب یہ پاسبل نہیں, لیکن ایون دین جب تک یہ خطرے کی بات چھوڑ دیجیے, خطرہ پیدا ہو جاتا ہے, یہ بات نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ جب تک سوسائٹی کھڑی نہیں ہوتی اپنے یہ نہیں ہو سکتا. اچھا لیکن بالکل آخری جملہ, اور اگر جب تک لوگ اپنا رائٹ ٹو ووٹ صحیح معنی میں استعمال, یہی ہوا ہے امریکہ کے اندر, جیسا بھی تھا ٹرمپ انہوں نے ووٹ کیا, ان کو لوگوں نے تسلیم. حالانکہ وہاں بائی دا وے انڈائریکٹ الیکشن ہوتا ہے, لیکن چلے پبلک نے اس کو الیکٹورل کالج پہ جو بنا ان کا بنا نا. اگر ہم آج بھی دیکھیں, آج امریکی سوسائٹی نے بھی ریسزم پہ آ کے ووٹ دیا ہے, انہوں نے بھی آ کے وائٹس پہ ووٹ دیا ہے, انہوں نے بھی آ کے ایک ایکسپلائٹیشن, ایک انتہا پسندی پہ ووٹ دیا ہے. تو ہمیں انتہا پسندی کے تانے دینے والے پہلے اپنے گھر کو تو دیکھیں, ان کو مسئلہ ہے. بٹ ہمارے ملک کے اندر ہمارے ہاں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ملک کے اندر بھی ہم جو ووٹ دیتے ہیں, ہم بھی تو گلیوں نالیوں کھمبوں اس کے لیے دیتے ہیں. اچھا بس یہ بالکل, لیکن فارن پالیسی کب پارلیمان کے اندر بنے گی, یہ سب سے امپورٹنٹ سوال ہے. اگر وہاں سے کچھ ہوتا ہے تو پارلیمان سے میسج ہے. 73 کانسٹیٹیوشن میں کوئی کمپلشن نہیں ہے کہ فارن ٹریٹیز یا کوئی چیز لائی جائے فارن پالیسی کے حوالے سے. میں نے ایک بل ڈالا تھا 2013 میں کہ ہر انٹرنیشنل ٹریٹی کو ریٹیفائی پارلیمنٹ کو کرنا چاہیے. وہ بل گم گیا ہے فارن پالیسی کمیٹی میں. اس سے بھی ایک اہم بات ہے, ٹائم ختم ہو گیا. سوائے یمن ریزولوشن کے اس کے علاوہ پارلیمان نے کچھ نہیں کیا, وہ بھی پبلک پریشر تھا, وہی جو آپ کہہ رہے ہیں سوسائٹی انوالو. ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اس حکومت کے مالی معاملات پہ گورنمنٹ کو پابند کیا سپریم کورٹ نے, اور گورنمنٹ ماننے کو تیار نہیں, اس کو وہ ماننے کو تیار نہیں. بہت بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ ٹرمپ کی جیت جو ہے وہ ایک بہت بڑا میسج بھی ہے کہ ان کے لوگوں نے اپنے لیے یہ منتخب کیا ہے حکمران, اور پالیسیز اپنے ملک کی دیکھی ہے. ہر نیشن سٹیٹ کو اپنی پالیسیز دیکھنی ہے. امید ہے کہ پاکستان کے اندر بھی عوام اور سوسائٹی, جس کا قائرہ صاحب کہہ رہے تھے, وہ اپنے ملک کا مفاد دیکھے گی. انشاءاللہ ایسا ہوگا. مجھے اجازت دیجیے, خدا حافظ.